ठीक है। हाई कोर्ट में मल्टीपल चीजें चल रही हैं, ट्रायल कोर्ट तो जो केस चला रहा है। ठीक है। तो जबरान नासिर ने शुरू में ही वालिदैन को कहा था कि 9 से 10 माह लगेंगे कि जब हम बच्चे की कस्टडी ले सकेंगे। अच्छा, आरजू केस चल रहा है और हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम इस पे कोई अपडेट नहीं देंगे। आज मैं BTL से बात कर रही हूँ, लेकिन हमने ये फैसला किया था जब तक हमें उसकी कस्टडी नहीं मिल जाती हम कोई फैसला नहीं देंगे। खुदावंद यसुम से कि कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। नाज़रीन, आज हम गज़ाला शफीक मैम के साथ हैं और हमेशा की तरह बहुत सारे अहम मौज़ूआत पर बात करें। थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा कौम के साथ खड़ी रहती हैं और बहुत अहम इश्यूज़ पर बात करती हैं। आपके वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सीमी मैनुअल, और मैं आपको सीमी के नाम से जानती हूँ और आपका निकनेम है जो यसुम मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। मैम, आज हम बहुत सारी ख़ास बातों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बी द लाइट टेलीविज़न ने आरजू राजा के केस के ऊपर बहुत बात की और भी बहुत सारे जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम क्योंकि हमारा चैनल मसीही चैनल है और साथ में हम अपनी सोशल जो मामलात हैं उनको भी लेकर चलते हैं ताकि हमारी कौम सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं बल्कि सोशली भी अपनी ज़िम्मेदारी को भी पहचाने और उन पर भी गहरी नज़र रखे। आरजू राजा के केस की क्योंकि आप करता धरता रही हैं और बी द लाइट टेलीविज़न के तवसत से भी हम जानना चाहेंगे कि उसकी आगे आजकल क्या रिपोर्ट है, अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आजकल उसकी क्या सिचुएशन। थैंक यू BTL TV कि आप हमेशा अपनी कौम की आवाज़ बनने के लिए तैयार रहते हैं और कौम को जो है जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में आगाही देने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं जी। आरजू राजा का केस कौम को जगाने का सबब बना, कौम को इकट्ठा करने का सबब बना। पहली बार सियासी, मजहबी, समाजी और ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जो सारे मसीही नुमाइंदे एक प्लेटफार्म पे हुए और मुल्क गिर मुजाहरे किए गए, एहतजाज किए गए और हर शख्स ही दुखी भी था। और उसके बाद फिर इस केस को बहुत कंट्रोवर्शियल भी बना दिया गया। एग्जैक्टली। और बहुत नामुनासिब एलिमेंट्स इसमें शामिल हो गए। मैं आज फिर बी द लाइट TV के फोरम से फ़ायदा उठाते हुए दुनिया को बताऊंगी कि इस जो केस में ना तो हमारे लॉयर ने कोई फ़ीस ली, हमारे एडवोकेट जबरान नासिर साहब, और ना मैंने ना कोई अपील की, ना हमने इसमें फंडिंग ली। हाँ, वालिदैन की मदद ज़रूर बहुत से लोगों ने की और डायरेक्ट की, और मैंने ही इस पे भी एजुकेट किया था कि जो किसी ने मदद करनी, किसी को 5 रुपए भेजने या 5000 भेजने, 50,000 भेजने। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप सबके पास है, किसी को जो भी देते हैं उससे कहें भी जाकर अव्वल तो डायरेक्ट भेजें। वेस्टर्न यूनियन है, 100 तरीके हैं आपके भेजने के, आप डायरेक्ट भेजें ताकि आप किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। बिल्कुल सही। क्योंकि ये बहुत कारोबार बन गया है। हमारे यहाँ के गरीबों की वीडियोस दिखाई जाती हैं, गरीबों के इश्यूज को हाईलाइट करने के प्रीटेक्स्ट में उनके लिए मदद क्लेम की जाती है और फिर उन तक नहीं पहुंच पाती और पता नहीं कहाँ चली जाती है, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो इस वजह से मैं दोबारा कहूँगी कि आरजू राजा केस पर अपडेट देने की बजाय, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नसीहत के तौर पर सीखनी भी है। सिर्फ हमारा काम प्रोटेस्ट करना, आवाज़ बुलंद करना नहीं है। और फिर अगर केस सही तरीके से चल रहा है और जो गैर ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, उन्होंने उसके आरजू राजा के वालिदैन के बारे में बड़ी नामुनासिब बातें की, मेरे बारे में बड़ी नामुनासिब बातें की। मैं तमाम ऑडियंस को बताऊंगी कि वो वालिदैन बहुत सी कुर्बानियाँ दी, उनसे उनका घर छिन गया जहाँ से आरजू गायब हुई। ठीक है।
وہ ریلوے کوارٹرز میں ریلوے کالونی میں رہتے تھے, وہ ان سے خالی کروا لیا گیا. ٹھیک ہے. ان کی جو بیٹیاں جس کالج میں جا رہی تھی وہ وہاں نہیں جا سکتی تھیں, ان کو ان کے جو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹس وہ ساری چیزیں دینے میں جیسے وہ ایک اچھوت نہیں بن گئی. صحیح. اور ان کا بیٹا میٹرک میں تھا, وہاں بھی اسکول والوں نے اس کو بیٹھنے سے منع کر دیا. ان بچیوں کا پھر نئی جگہ پہ میں نے ایڈمیشن کروایا, دونوں بیٹیوں کا. اور پھر ان کی جو دادوں ہیں بچوں کی, دادی اماں, ان کی ایک جگہ پلاٹ تھا جس پہ وہ فیکٹری والے جو دائیں بائیں تھے جنہوں نے اسے رینٹ آؤٹ کیا, اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, وہ چھڑوا کے دیا. اب شکر ہے کہ وہ وہاں پر 2 کمرے بنا کر وہاں پر رہ رہے ہیں, یعنی وہ دادی کی جگہ لیکن یہ خاندان رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک کیس چل رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل کیس چل رہے ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ان کی جاب چلی جاتی ہے. درست. آرزو کی والدہ جاب کر رہی تھی, اب وہ جاب نہیں کر سکتی کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس اور بچوں کی دوسری بیٹیوں کی پروٹیکشن, پھر آرزو کو ملنے جانا, پھر کورٹ میں جانا, اتنا کچھ انوالو ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی آسان نہیں ہے کیس چلانا, پیروی کرنا. ملٹیپل لٹیگیشن ہوتی ہے, ملٹیپل لٹیگیشن ہوتی ہے, اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں کیس. ٹھیک ہے. اور اس میں اس وقت بھی کوئی 7-8 کیس چل رہے ہیں. جو لوور کورٹ ہے اس نے اظہر کو ضمانت دے دی. اظہر نے ضمانت کے بعد کیس ڈال دیا فیملی کورٹ میں, جی یہ تو میری بیوی ہے, اسے مجھے دیا جائے. وہ کیس فیملی کورٹ نے ڈسمس کیا اور اس نے پھر اسے سیشن کورٹ میں اپیل کر ڈال دی. جب سیشن کورٹ میں ڈالی تو جو شیلٹر, انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ڈال دی اسی ڈسمس کیس میں, جو کہ شروع میں نومبر میں ڈسمس کیا تھا, جس پہ فیصلہ کر کے آرزو کو شیلٹر میں بھیجا گیا تھا. اسی کیس میں شیلٹر نے آرزو کی طرف سے ڈال دی اپلیکیشن کہ اظہر اس کا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے. 2-3 بار اس کو, اظہر کو اس کا ہسبینڈ جو ریپسٹ ہے, جس نے اس کو ابڈکٹ کیا, جس کے خلاف کیس چل رہا ہے, اس کو شیلٹر جیسے ادارے نے, ان کے وکیل نے ڈالا کہ جی یہ اس کا ہسبینڈ ہے اور اس کو ملنے کی اجازت دی جائے, اور یہ اجازت دی جائے جو اظہر کا وکیل ہے وہی آرزو کا بھی وکیل ہو. یعنی آپ ہیومن رائٹس کے لیے ادارے بناتے ہیں, آپ کو تو باہر بیٹھی ہے نا, کس کرب سے میں گزرتی ہوں, وکلا گزرتے ہیں, والدین گزرتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب والدین کے بارے میں فضول باتیں, جی انہوں نے پیسے لے لیے, غزالہ نے پیسے لے کے اظہر کو بیل دلوا دی, یعنی کہ میں نے ججز کو پیسے دیے. ٹھیک ہے. یہ تو بالکل اہم کانا بات ہے. میم جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ شیلٹر کون ہوتا ہے. شیلٹر کو تو شیلٹر شوڈ سیو سم ون, اس کو تو سیفٹی, اس کو سیف رکھنا چاہیے آرزو راجہ کے لیے. الٹا وہ کلیم کر رہا ہے. اور کیا شیلٹر اتنا ان اویئر ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ انڈر ایج میں شادی کو رد کیا جا چکا ہے, پھر بھی وہ اس کو ہسبینڈ کہہ رہے. یہ کون سی ڈپلومیسی ہے, یہ کون سے سیاست ہے, کون سے ہیومن رائٹس ہیں, کون سے ادارے کے. شیلٹر کی خود اپنی سالمیت پر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیا آر دے ان سینسز اور ناٹ. تو آپ اس بارے میں جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ شیلٹر کے, تو ہمیں شیلٹر کے خلاف بھی, میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف اپیل کرنی چاہیے کہ شیلٹر کس نہج پر ہے. اور دیکھیں میں نے جب یہ سارا ہوا, جب اپلیکیشن ڈالی گئی, اور وی ور سرپرائزڈ, ہم سمجھے کہ یہ اس کی طرف سے ہے, اظہر کی طرف سے کوئی ہائی کورٹ میں اپلیکیشن آئی ہے. جب ہم نے ریگ کیا تو پتا چلا یہ تو جی شیلٹر کی طرف سے آئی ہے. اچھا, جب 8 مارچ کو وومنس ڈے تھا, وہاں پر میں نے سٹیج پہ سے یہ بات کی کہ یہ ہیومن رائٹس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے نا, لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے. تو آپ کو نہیں قانون پتا, آپ کو ہائی کورٹ نے جس آرڈر کے تحت بچی آپ کے پاس بھیجی, اسی لیے بھیجی. اظہر کو جیل بھیجا گیا, بچی کو لے کر شیلٹر بھیج دیا گیا, کیونکہ بچی نے کہا کہ وہ نہیں, وہ اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہے, تو اس کے پاس کوئی ہائی کورٹ کے پاس چوائس نہیں تھی, انہوں نے شیلٹر میں بھیج دیا. اب شیلٹر
تو قوانین کا پاسبان ہے نا، اس کو تو ہماری بچیوں کی بھی، اگر وہ کرسچن بچی چلی گئی تو آپ بھی اسی مذہبی نقطہ نگاہ سے سوچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. میں نے تو سٹیج سے بات کر دی جس کا مجھے بہت بیکلیش بھی فیس کرنا پڑا، اور پھر میں نے مختلف اپنے لیڈرز کو بھی وہ لیٹر لکھا کہ آپ شیلٹر سے پوچھیں کہ اس نے کیسے یہ لکھ دیا نا. ایگزیکٹلی. وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت، کیونکہ شیلٹر نے اور بھی بہت سی باتیں پہلے بھی کی جس کو ہمیں آئی جی پولیس کو انٹیمیٹ کرنا پڑا، اور مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانا پڑی، اور یہ والا تو بہت ہی عجیب موو تھا. اور ہمیں پتا تھا وہ ہم ہائی کورٹ سے وہ ڈسمس کروا لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ یہ دو چل رہے تھے، نیچے والی کورٹ نے پھر سیشن کورٹ نے بھی اظہر کی اس اپیل کو ڈسمس کر دیا کہ اس نے ڈالا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور مجھے میرے جو کانجوگل رائٹس ہے یعنی ازدواجی رشتہ بحال کرنے کے لیے میری بیوی مجھے دی جائے. تو وہ تو کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیلٹر کو تو نہیں یہ بات لکھنی چاہیے تھی، اور قانون کے خلاف ہے کہ ایکیوزڈ کا اور وکٹم کا سیم وکیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو میں نے تو اپنے جو سیاسی رہنما ان سے بھی ریکویسٹ کی، جو انسانی حقوق کے مختلف رہنما تھے، کہ آپ ضرور شیلٹر سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن وہی ہے نا کہ ہم جس وقت شور مچ رہا ہوتا اس وقت تو سامنے آتے ہیں. صحیح. اور عجیب و غریب باتیں میرے بارے میں بھی لکھ دی گئی، ان والدین کے بارے میں بھی لکھ دی گئی، کیس کے بارے میں بھی لکھ دی گئی. تو ہائی کورٹ میں ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں، ٹرائل کورٹ تو جو کیس چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جبران ناصر نے شروع میں ہی والدین کو کہا تھا کہ 9 سے 10 ماہ لگیں گے کہ جب ہم بچے کی کسٹڈی لے سکیں گے. لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے کیا کیا، جو اس کی ملزم کی زبان ہے نا کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ تعلقات تھے، یہ تو چیزیں مجھ سے لیتے تھے، انہوں نے لون لیا ہوا تھا، ہم نے ملزم کی زبان کو رپورٹنگ کرنا شروع کر دیا. اچھا، آرزو کیس چل رہا ہے اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں دیں گے. آج میں بی ٹی ایل سے بات کر رہی ہوں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا جب تک ہمیں اس کی کسٹڈی نہیں مل جاتی ہم کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ پاکستان سندھ کا قانون ہے کہ 18 سال سے نیچے شادی چاہے وہ لڑکا کرے گا چاہے لڑکی کرے گی وہ غیر قانونی ہے. لیکن چیزوں کو پروسیڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. یہاں بہت لیگل ملٹیپلیکیشن ہے، بہت سے ادھر سے اپروچ ہو جاتی، ادھر سے جیسے میں نے کہا کہ اس نے ڈال دیا، جیسے اسے بیل ملی اس نے فیملی کورٹ میں ڈال دیا یہ میری بیوی ہے، وہاں سے ریجیکٹ ہوا اس نے اگلی کورٹ میں ڈال دیا اپیل، اور الٹا شیلٹر نے بھی ہائی کورٹ میں ڈال دی. کس پہلو پہ ہم نہیں لڑ رہے ہوتے. اچھا، یہ تو جو ہوا میرا جو اس وقت آرزو راجہ کیس کو لے کر بات کرنے کا مقصد ہے کہ کیا ہم شور و غل کرنے کے لیے ہیں، پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہیں، کیا ہم کوئی حکمت عملی بھی اپناتے ہیں. اس کے بعد 3 اور کیس ہوئے جس میں وہ بچیاں ہم نے لے لی، اور ریسنٹ کیس جس کا میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں قوم سے بھی، تمام جو اوورسیز بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے رہنما ہیں، آپ بہت اچھا آواز اٹھاتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ہمارے ہاں بہت جو پریکٹیکل عملی پہلو وہ مسنگ ہے. اس کا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں. دوسرا کیس ہے مشل کا، جس پہ میں نے ابھی تک سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہیں کی. مشل بھی 14 سال کی بچی، اور اس کی والدہ نہیں ہے. وہ 2 بہنیں ہیں، مشل اور اس کی چھوٹی بہن شیرولین، اور ان کے والد کا نام ہے عدنان. ٹھیک ہے. یہ کیس بھی ہوا اور میرے پاس والد آئے، جو میری ذمہ داری بنتی ہے میں نے فوری طور پر اس کیس کو بھی جبران ناصر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پیسے نہیں مانگنے ہوتے، ہم نے فنڈنگ نہیں چلانی ہوتی، اس لیے ہم جبران ناصر لیتے ہیں فیس. جو مجھ سے بس بن پڑتا وہ میں کرتی ہوں. اچھا، اب ہوا کیا، اس کیس میں یہ دونوں بچیاں شیرولین بھی
اور مشل بھی یہ ہاسٹل میں تھی، ان کی والدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک بھائی بھی ہاسٹل میں تھا۔ جب یہ کووڈ میں سکولز بند ہوئے، بچوں کو گھر بھیجا گیا، اچھا وہ مشل اور یہ دونوں ہاسٹل میں تھی۔ کووڈ کے دوران جب سکولز بند ہوئے، ان بچیوں کو بھی بھیجا گیا، اور جو مشل کی کوئی انڈرسٹینڈنگ محلے کے لڑکے سے ہوئی، چلی گئی گھر سے۔ اب والد تو بیچارہ کام پہ ہوتا ہے، جب گھر آیا دیکھا بچی غائب ہے، ایف آئی آر میرے پاس آئے، ایف آئی آر کٹوائی، پھر جبران ناصر اس کیس کو دیکھنے۔ تو اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ سے ہم یہ آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے، جبران ناصر جو وکیل ہیں اس کیس میں، کہ بچی کو واپس اسی ہاسٹل میں بھیجا جائے جہاں کی وہ اسٹوڈنٹ تھی، لیمنز ہوم اس کا نام ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے کورٹ میں وقفہ ہوا، تو جب لیمنز ہوم میں فون کیا گیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم بچی کو نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلی بار تھا کہ ہم روتے ہیں کہ کیوں دارالامان میں ہماری بچیاں بھیجی جاتی ہیں، ہم روتے ہیں کہ کیوں شیلٹر میں بھیجی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر سارے ارد گرد مسلمان ہوتے ہیں، اور ایک آدھ بچی کرسچن چلی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر کرسچن فیتھ کو آبزرو کرنا، یا وہاں پر کاؤنسلنگ کرنا، یا وہاں پر کسی کو وزٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الٹا بلکہ اس کے خلاف کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ برین واش ہو رہا ہوتا ہے بچیوں کو، ہماری بچیوں کو۔ وہی نا برین واش۔ تو اب یہ پہلی دفعہ یہ آرڈر آیا کہ اسی ہاسٹل میں چلی جائے جہاں کی یہ بچی تھی، اسکول اسٹوڈنٹ تھی۔ اب انہوں نے منع کر دیا، تو میں نے فوری طور پر جو ہمارے فادر ہیں صالح ڈائگو صاحب، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ کرسچن ہاسٹل میں بچی بھیجی جا رہی ہے، ہمارا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، تو آپ پلیز بات کریں۔ خیر انہوں نے پرنسپل سے بات کی، جو بھی ان کے رولز ریگولیشنز ہیں میں اس کو تعظیم کرتی ہوں، ظاہر ہے انہوں نے اصول اور ضابطے کے تحت ادارہ چلانا ہے۔ انہوں نے منع کر دیا، لیکن فادر صالح ڈائگو صاحب کیونکہ وہ کیتھولک میں ایک اہم پوزیشن پر بھی وہ فیصلہ لے سکتے، انہوں نے کسی دوسرے ہاسٹل کی جو کیتھولک کے انڈر ہی ہے سسٹر سے بات کی، وہ مان گئی، اور دوسرے ہاسٹل میں اس بچی کو بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب بچی وہاں چلی گئی، والد بھی ملنے جا رہا تھا، خوش تھا، اور کورٹ میں جب جانا تھا اس میں بھی تھوڑی سی رکاوٹ یہ بھی پیش آئی کہ شاید کہ سسٹر نہیں جا سکیں گی، چلیں وہ بھی انہوں نے اپنے ادارے کے دوسرے لوگوں کو بھیج دیا۔ اچھا اب یہ جو ادارہ ہے گڈ شیپرڈ ہے، یہ کیتھولک کا ہے، اور بڑا اچھا ادارہ ہے، بہت ہی اچھے لوگ، سسٹرز، ایوری تھنگ از ریئلی گڈ، لیکن وہاں پر گارڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بچیاں ویسے تو سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از گڈ، بٹ گارڈ نہیں ہے وہاں پہ، تو شاید ان کو ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ بچی وہاں پر گئی تھی، اور پولیس کیس تھا اور ڈیفرنٹ کیس تھا، اس بچی کو ان کی بہت مہربانی، جتنا میں شکر کروں فادر صالح ڈائگو کا یا اس گڈ شیپرڈ کی جو سسٹرز ہیں جو انچارج ہیں ان کا۔ تو اس میں ہوا یہ تھا، جو آرڈر آیا ہائی کورٹ نے، اس میں دو چیزیں تھیں۔ اوپر تو ہائی کورٹ نے یہ لکھا کہ یہ بچی شادی میں نہیں انٹر ہو سکتی، انلیگل ہے، جو کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، لیکن سیکنڈ پارٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ اس کی جو مدر ان لا یہ اس سے مل سکتی ہے۔ اچھا، جب شادی کو نہیں مان رہے تو مدر ان لا کہاں سے ہوگی؟ بہرحال آرڈر آ گیا، ہم نے پازیٹیو سائڈ دیکھی کہ بچی کو کرسچن ہاسٹل میں بھیج دیا گیا ہے، اس کے ایجوکیشن کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اب لیمنز ہوم نے نہیں لیا، چلے گڈ شیپرڈ نے لے لیا۔ اب 22 اپریل کو، جی 22 اپریل کو تاریخ تھی، تو یہ لوگ تھوڑا لیٹ پہنچے، کورٹ میں ڈیٹ ہو گئی، لیکن باہر جب تھے تو وہ عورت جس کو مدر ان لا کہا گیا وہ اس بچی سے ملی، اس نے اس کو 5000 دے دیے اور فون نمبر دے دیا۔ 24 اپریل کو صبح کے وقت جب ہاسٹل میں کام والی آئی تو دروازہ کھلا تھا، یہ بچی چلی گئی۔ صحیح۔ مشل اب اس کے پاس 5000 بھی تھے، فون نمبر بھی تھا، دروازہ کھلا تھا، وہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں ظاہر ہے مجھے بھی فون آیا، پولیس سے بات کی، 15 پہ اطلاع دی، پولیس آئی، رپورٹ درج ہوئی،
ہم نے ہائی کورٹ کو فوری طور پہ موو کیا. ہائی کورٹ نے پھر آرڈر کیا کہ بچی کو ریکور کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ریکور کرنے کے بعد 10 مئی کو ہائی کورٹ نے کہا ہمیں رپورٹ دی جائے اور بچی ریکور کی جائے، جو کہ گڈ شیپرڈ کی ہی کمپلین پر سارا کچھ لانچ ہوا اور ہائی کورٹ میں ہم نے ارجنسی موو کی. اچھا، اب بچی مل گئی. بچی غالباً ملی کچھ 5-7 دن کے بعد، شاید 7 مئی کو ملی یا 6 مئی کو بچی ریکور ہو گئی. اب ریکور ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو ہاسٹل میں بھیجنا تھا، اسی ہاسٹل میں جن کی کمپلین پر تھی. اچھا، وہ ہاسٹل والوں نے انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے پاس گارڈ نہیں ہے، ہم تو پراپرلی اکوپ نہیں ہیں، اور یہ بچی پہلے ایک دفعہ گھر سے بھاگی، اب یہ ہاسٹل سے بھاگی ہے، پولیس کیس ہے، یہاں پر دوسری بچیاں انوسنٹ بچیاں ہوتی ہیں، یہ آئے گی پھر آ کر سٹوری شیئر کرے گی تو ماحول خراب ہوگا. ان کے سارے کنسرنز جائز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس بچی کو 3 دن وومن پولیس اسٹیشن رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب وومن پولیس اسٹیشن بھی اس کو نہیں رکھ سکتا تھا، آگے عید کی چھٹیاں آ رہی تھی، پیچھے عید سیلیبریشن تھی 14 مئی کو غالباً. اس بچی کو لاوارث قرار دے کر عیدی ہوم بھیج دیا گیا. کہاں بھیج دیا گیا؟ لاوارث قرار دے کر عیدی ہوم بھیج دیا گیا. اور آج کیا تاریخ ہے؟ مئی گزر گیا، جون. ابھی ہم نے ارجنٹ ہیئرنگ لگائی تھی اور اب دوبارہ لگا ہے 9 جون کو کیس. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا کام صرف پروٹیسٹ کرنا ہے؟ میرا اپنی قوم سے سوال ہے. میں ان اداروں کو نہیں بلیم کرتی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ گارڈ رکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائنینس نہیں ہے، 30-35 ہزار کون اس کو گارڈ کو دے گا، اور شاید ان کی ضرورت نہیں ہے گارڈ رکھنا. اور میں کسی چیز میں انہیں بلیم نہیں کر رہی کیونکہ ان کا ادارہ عام لڑکیوں کے لیے ہے. they were so kind, they were cooperative. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہم نے آرزو کیس سے سیکھا؟ کیا ہم نے کوئی اپنا ادارہ بنایا؟ میں کس فرنٹ پہ لڑوں، میں کس جگہ پہ لڑوں؟ اب وہ بچی 10 مئی سے عیدی ہوم میں لاوارث قرار دے کر عیدی ہوم پہ پڑی. کیا یہ چرچ کے اوپر تمانچہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی شیلٹر بنایا ہوتا مائنورٹیز کا تو ہم کہہ سکتے وہاں ظاہر وہاں پولیس بھی چاہیے، وہاں اسپیشل ارینجمنٹس چاہیے، کیونکہ یہ بچیوں کو اسپیشل کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے، ٹرینڈ کاؤنسلرز چاہیے، اور ان کی نگہبانی بھی مختلف طریقے سے کرنی. پھر جب یہ آئی ہے، اس کے پاس 5,000 ہیں یا اس کے پاس فون نمبر ہے، ان کی تلاشی لے کر اندر جو پراپر شیلٹرز ہوتے ہیں ان کو تلاشی لے کر اندر کیا جاتا ہے. یہ تو ایک نارمل ہاسٹل تھا نا. میں بہت گریٹفل ہوں کہ میں تنقید نہیں کر رہی، میں انالیسس آپ کو کر کے بتا رہی ہوں کہ اگر ہم نے آرزو کیس کے بعد یہ ایک قومی فریضہ سمجھ لیا ہوتا، اپنا مذہبی فریضہ سمجھ لیا ہوتا کہ ہم نے ایک شیلٹر بنا لیا ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں وہ بچی لاوارث قرار دے کر ہم اسے مل بھی نہیں سکتے. پہلے اس کا والد بھی مل رہا تھا، اس کی بہن ساتھ اس کے رہ رہی تھی، اور اس چرچ نے گڈ شیپرڈ جو ہاسٹل تھا انہوں نے بہت مہربانی کی، ہر طریقے سے تعاون کیا، لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے ہاسٹل. ٹھیک ہے. وہ بچی چلی گئی کیونکہ وہاں گارڈ نہیں تھا. پراپر ایک ہمیں ادارہ چاہیے جو ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ اکوپ ہو. ہم رونا بہت روتے ہیں کہ ہماری بچیاں فورس میرج کا شکار ہو جاتی ہیں، ہماری بچیاں فورس کنورشن کا شکار ہو جاتی ہیں. نیہا کو میں نے سنبھالا ہوا، درگا کو میں نے سنبھالا ہوا، مشل کو میں دیکھ رہی تھی، اس کے والد کو موٹر سائیکل میں نے لے کر دی ٹریولنگ کے لیے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کیا صرف شور واویلا ہی کرنا ہے، پریکٹیکل قدم نہیں اٹھانے؟ مجھے جبران ناصر نے بہت دفعہ کہا غزالہ آپا آپ ایک شیلٹر اناؤنس کریں، آپ اناؤنس کریں. میں شیلٹر کیسے اناؤنس کر دوں؟ میرے پاس تو وسائل نہیں ہے نا، اور میں نے تو کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگا. تو اتنی تنقید کر دیتے ہیں لوگ اپنے وسائل سے، اپنی توانائیاں لگا کے، اپنی جان کو میں رسک میں ڈال کے، اپنے گھر کے دروازے کھول کے میں سب کچھ کرتی ہوں.
تو فالتو بیٹھ کے تنقید کرنے والے لوگ، اس لیے میں نے مشل کا کیس یا درگا کا کیس میں نے میڈیا پہ نہیں دیا، میں نے سنبھال لیا. لیکن اب مجھے بات کرنا ہے کہ مشل کے کیس پہ اگر یہ، اب ہم ہائی کورٹ کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے ادارے کیپیبل نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم گارڈ نہیں رکھ سکتے، ہم ایک ہاسٹل نہیں بنا سکتے. اتنی یعنی ہم کس چیز پہ فخر کرتے ہیں یا کس چیز پہ ہم واویلا کرتے ہیں. ہم نے کوئی ادارہ بنانے کا تو نہیں سوچا، کوئی پریکٹیکل بھی قدم اٹھانے یا نہیں اٹھانے. میں ہر بچی کو تو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، اور یہ ایسی بچیاں رکھنے کے لیے، اچھا پھر ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ان کا ایک ہاسٹل ہے، انہوں نے کہا آپ ادھر لا سکتے ہیں بچی. میں انہیں وزٹ کرنے گئی، وہ آرفنیج ہے. تو ہم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھی آپ آرفنیج میں بچی کو بھیج دیں. شی از ناٹ آرفن، وہ وکٹم ہے، اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو نہیں رکھ سکتے. تجربہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے اسپیشل انوائرمنٹ چاہیے، اسپیشل فیسلٹیز چاہیے، اسپیشل کاؤنسلنگ چاہیے، وہ سرچرز چاہیے. لائک آپ کو سارا کچھ انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہونا ہے نا، equipped ہونا چاہیے. ادارے، اچھا پھر ان کی والز بھی اونچی ہونی چاہیے، سیکیورٹی، ایکسٹرا سیکیورٹی چاہیے. اب خدا نہ خواستہ اس دن مشل مر جاتی، خدا معاف کرے، وہ تو چھوٹی بچی ہے نا 14 سال کی، وہ تو نادانی میں، کیونکہ پہلے بھی اس نے نادانی میں فیصلہ کیا. پاکستان کا قانون ہے نا کہ 18 سال سے پہلے آپ میچور نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سم نہیں لے سکتے، آپ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے، آپ ڈرائیونگ لائسنس، یعنی کچھ بھی آپ اپنا 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. اور انہیں بچہ کہتے ہیں نا، اور بچے ہی نادانیاں کرتے ہیں. ہم یہ کہہ کر بھی ہٹ جاتے، جی ہماری لڑکیاں بھی انوالو ہوتی ہیں، والدین یہ کر رہے ہوتے ہیں. بھی بچے تو کرتے ہیں نا، بچے تو غلطیاں کرتے ہیں، سنبھالنا ہمارا کام ہے. تو اس سنبھالنے کے لیے کیا ہم نے صرف فورس کنورشن پہ شور مچانا ہے، فورس میرجز پہ صرف شور مچانا، انڈر ایج میرجز پہ؟ ہم نے پریکٹیکل کیا سوچا؟ کیا ایک کرسچن کمیونٹی سے کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، پینٹیکاسٹل، پولیٹیکل، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ہم سارے مل کے ایک ادارہ نہیں بنا سکے، ایک قدم نہیں اٹھا سکے اس پر کہ ان بچیوں کو بھی ضرورت ہوتی پروٹیکشن کی، پھر ان کے والدین کو بھی. جیسے آرزو کیس میں نے بتایا، ان سے ان کا گھر چھین لیا گیا. نیہا کے والدین نے اس کو ڈس آن کر دیا. اگر نیہا کے والدین کو بھی اس کو سنبھال لیا جاتا تو آج نیہا کو اتنی بڑی قربانی نہ دینا پڑتی. ٹھیک ہے، درگا کے والدین پر بہت سے اٹیکس ہوئے. یہ وہ کیس ہیں جن کو میں پرسنلی دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، جس کی کسی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن کیا ہم نے ان سے سیکھنا کچھ یا نہیں سیکھنا؟ میں کیسے ایک ادارہ بنا لوں؟ میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں. میرا تو چرچ تنخواہیں بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ میں بہت بولڈ سٹیپس لیتی ہوں. تو اب خدا را جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں پریکٹیکل ایشوز پہ زیادہ دیتی ہوں کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں ان سے ہم نے کوئی حل بھی نکالنا ہوتا ہے، کچھ سیکھنا ہوتا ہے. ایک میں نے یہ سکھایا تھا کہ کسی کی بھی مدد کرنی، دوبارہ سکھا رہی ہوں، کسی مجبور بے کس بے بس کی آپ 50,000 سے کریں، 5 روپے سے کریں، اس سے کہیں یہ اپنے منہ سے بتائے کہ یہ مجھے ملی ہے. پھر ادارہ کوئی کھول لیں جو مائنورٹیز کے لیے ہو. میں آج فرسٹ ٹائم اپیل کر رہی ہوں اپنی کرسچن قوم سے، کیونکہ مشل کے دفعہ ہم نے اتنا بڑا تمانچہ کھایا ہے. ابھی ہمیں نہیں پتا ہائی کورٹ کیا ہمارے ساتھ اس دن کھڑے ہو کے ہم نے کیا سننا ہے کہ ہم سنبھال نہیں سکے بچی کو. کاش ہم کوئی ادارہ بنا لیں جو مائنورٹیز کے لیے ہو، جہاں صرف کرسچن بچیاں نہیں، ہندو بچیاں جو اس کی وکٹم بنتی ہیں، جو دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والی بچیاں اس کی وکٹم بننی، وہ صرف مائنورٹیز کی بچیوں کے لیے ہو. اور ان کے والدین کو بھی پروٹیکشن دینے کے لیے ہم کروڑوں لاکھوں کی پتہ نہیں کہاں مدد بھیجتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس کا کیا کیا. آج میں پوری قوم سے، چاہے وہ باہر بیٹھی ہے چاہے پاکستان میں، میں پریکٹیکل ہر طرح سے اس میں خدمت ادا کرنے کو تیار ہوں. میرے پاس وسائل نہیں ہیں. ایک ادارہ شیلٹر، کرسچن شیلٹر فار مائنورٹیز بنا لیا جائے، تاکہ یہ ہمارے لیے جو ایسے تمانچے منہ پہ پڑتے ہیں، کیا وہ مشل بے یارو مددگار قرار دے کر
عیدی سینٹر میں بھیج دی گئی ہے جہاں ہم بھرپور کوشش کے اب ہم اس سے مل نہیں سکے. شروع میں ہم جاتے تھے گڈ شیپرڈ میں ملتے تھے, اس سے بات چیت ہوتی تھی, اس کے والد کیوں, اب والد بھی نہیں اس دن سے مل سکا. یعنی 7 مئی سے اب یہ دن آ گیا, نہ اس کی بہن مل سکی ہے, نہ اس کا بھائی, نہ اس کا والد. کس چیز سے ہم روتے ہیں؟ نہ ہم نے آرزو کیس سے کچھ سیکھا, نہ اب ہم مشل کیس سے کچھ سیکھیں گے. کب کیا صرف ہم نے سوشل ہائپ کریٹ کرنی ہے, یا صرف فیس بک پہ رپورٹنگ کرنی ہے, یا پروگرام بنانے ہیں, یا پریکٹیکل بھی سیکھنا. میں تو لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کر کے تھک گئی ہوں, پلیز چرچز بنے جتنے بن سکتے, کمیونٹی سینٹرز بنائیں جہاں پر آپ کے نوجوان بیٹے بیٹیاں آ کے اے سی میں بیٹھ سکیں, اچھی انوائرمنٹ میں, ہیلدی انوائرمنٹ میں آ کے بیٹھ سکیں, جہاں وہ گیمز کر سکیں, جہاں وہ انٹریکشن کر سکیں. اب کووڈ میں ایسے کمیونٹی سینٹر ہوتے جو بچوں کو کچھ گیمز میں لگا سکتے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, ہیلدی. میں نے مسلمانوں کے کمیونٹی سینٹرز دیکھے پاکستان میں, کراچی میں, انہوں نے سوئمنگ پولز بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے گیمز رکھی ہوئی, انڈور گیمز رکھی ہوئی ہیں, بیڈمنٹن رکھی ہوئی ہے. مجھے دکھا دیں آپ پاکستان کے کسی شہر میں ایسا کمیونٹی سینٹر دکھا دیں جہاں آپ کے نوجوان بچے جو 13 سال ٹین ایجرز جو جا کر بیٹھ کر ایک تو سٹڈی کر سکیں. عام لوگ اے سی میں نہیں بیٹھ سکتے نا, کیونکہ ان کے پاس یہ سب سہولت ہی نہیں ہے. ان کو بھی یہ میسر آ جائے کہ وہ بھی اے سی میں بیٹھے ہیں, کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں 2 گھنٹے بیٹھ کے آ کے سٹڈی کر لیں. ہم کہتے ہیں ہمارے نوجوان چرچوں سے باغی ہو رہے ہیں. والدین مجھ سے شکوہ کرتے ہیں, ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے چرچ میں نہیں جانا. آپ ان کو پریکٹیکل خدمت کی طرف لگائیں نا, ان کی ذمہ داریاں کمیونٹی سینٹرز بنائیں جہاں سوئمنگ پولز ہوں, جہاں پر سٹڈی اسسٹنس دی جائے, جہاں کمپیوٹر ہو, جہاں پر انڈور گیمز ہوں, جہاں بیڈمنٹن ہو. 2 گھنٹے 4 گھنٹے سلم ایریا سے بچے نکل کے آ کے اچھی انوائرمنٹ میں بیٹھیں, ان کا مائنڈ فریش ہو, اچھے لوگوں سے انٹریکشن ہو, اور چرچ کی آپ یوتھ کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو آج بی ٹی ایل کے ٹی وی کے توسط سے 2 درخواستیں ہیں, ایک مائنورٹیز کا شیلٹر بنانے کے لیے, اور دوسرا کمیونٹی سینٹرز بنانے کے لیے کام شروع کر دیں, ورنہ ہم روز روتے رہیں گے, کبھی شیزا کو, کبھی مشل کو, کبھی آرزو کو, کبھی ہما کو. صحیح. بہت شکریہ میم, آپ نے ساری جتنی بھی باتیں کی وہ سب درست ہیں, اور خدا کرے کہ ہماری قوم اس پر کام کرنے والی ہو سکے, کیونکہ صرف واویلا کرنا, فورس کنورژن کے خلاف آواز اٹھانا, اٹھائیے, بہت اچھی بات ہے, مگر کچھ پریکٹیکل کیجیے تاکہ آپ کا نام ذمہ داری کے اکاؤنٹ میں لکھا جا سکے. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.